मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपने फरमाया कि फ़ज़ाइल अमाल की वो करामात हम मानते हैं जो मुस्तनद तरीके से साबित हैं। क्या ऐसी करामतें भी हैं जो गैर मुस्तनद तरीके से साबित हैं फ़ज़ाइल अमाल में? बेक एक करामत पे मैंने रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी है। बिलफर्ज हो सकता है किसी करामत का बयान करने वाला कोई ज़ईफ़ रावी हो तो नहीं मानो उसको, क्या जा रहा है। अच्छा मेरे भाई मुफ्ती साहब, मेरा नाम उस्मान अंसारी है, ये शेर आपके लिए है। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। और पर कुर्बान है। ये कह रहा है जान कुर्बान आप पर। 4 शादियां करके दिखा, फिर पता चलेगा जान कुर्बान है। मुफ्ती साहब, मेरा नाम ओवैस फिदा है, आपसे एक छोटा सा काम है। मेरे मामू ने मुझे कहा कि आप मुफ्ती तारिक मसूद से अपने सर पर हाथ फिरवाओ और फिर गंजे हो जाओ, तो मैं आपको आईफोन गिफ्ट दूंगा। तो आपकी मेहरबानी को मेरे सर पर हाथ फेर दो, मैं अपने मामू से फ़ोन ले लूँगा। मुअद्दिबाना गुजारिश है। कहाँ है? चल आ जा यार, तेरे को अगर आईफोन गिफ्ट मिल रहा है तो क्या चाहिए। चल भाई टेंड करा लो। अब मौदूदी साहब के बारे में क्या कहते हैं, इनकी तफसीर तफहीम और कुरान के बारे में क्या कहते हैं? मौदूदी साहब दुनिया से चले गए, अब छोड़ दो उनको, माफ़ कर दो। अल्लाह उनकी खूबियों पे, उनको उनके जो नेकियां की हैं उन पे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जो खताएं हुई अल्लाह माफ़ करे। ज़रूरत क्या है बिला वजह के नई नई चीज़ें मार्केट में लाने की? अपनी अपनी ज़िंदगी को देखो, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, अमली ज़िंदगी, उसको फोकस करो। पर्ची आहिस्ता पढ़े और पढ़ कर अपने पास रख ले। मुझे कहते हैं भाई सबके सामने ना पढ़े। कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, कह रहे हैं टाइम चाहिए। ये मैं फाड़ रहा हूँ ताकि इन्होंने फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, कोई पर्सनल मसला है, टाइम चाहिए तो उस्मान से रब्ता करें और वो टाइम दे देंगे आपको, फिर मैं मिल लूँगा आपसे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। मोदी साहब, अर्जी है कि सक्कर से आए आपसे मुलाकात के लिए। भाई जान इस वक्त ना मिला करो, मेरे पहले से कोई मेहमान आए हुए हैं। कहाँ हैं सक्खर वाले लोग? बस यहीं से हेलो हाय कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब सेट, खुश? लड़कियों का स्कूल में पढ़ना और पढ़ाना कैसा है? नीज स्कूल को एजुकेशन में बहुत सारे फितने हैं। मैं नाजायज़ होने का फतवा तो नहीं देता क्योंकि हर शख्स के हालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अपनी औलाद को जहाँ चर्स बट रही हो ना, वहाँ अपनी औलाद को भेजना कोई भी जायज़ नहीं समझता, चाहे आपको पता हो कि ये नहीं खरीदेगा चर्स। लड़की करीबुल बुलूग जब होती है उसमें बहुत जज्बात होते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में कोई हीरो चाहिए होता है। तो करीबुल जो बुलूग लड़कियाँ हैं उनको को एजुकेशन में भेजना वो बहुत ख़तरनाक है। मैं तो अपने बच्चों को अभी होम स्कूलिंग पे ले आया हूँ आहिस्ता आहिस्ता। 1-2 बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं जो थोड़े से भी बड़े हो रहे हैं, बस वो होम स्कूलिंग, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि तबीयत खुश हो गई है। यानी स्कूल में जितना टाइम लग रहा था, जितना पैसा लग रहा था, उससे आधे से भी कम टाइम और आधे से भी कम पैसे में रिजल्ट स्कूल से 10 गुना अच्छा आया है। तो कोई टीचर पकड़ लो अच्छा सा, बच्ची है तो फीमेल टीचर पकड़ लो अच्छी सी। अच्छी का मतलब ये नहीं कि जिसकी शक्ल अच्छी हो, जिसमें तुम्हारा दिल आ जाए। अच्छी सी का मतलब अखलाक अच्छे हो, दीनदार हो और माहिर हो। तो उस लड़की को हायर करो, वो आपकी बच्ची को ऑनलाइन पढ़ाए या घर आके पढ़ाए, जो भी हो। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। वरना स्कूलों में इतना टाइम बच्चों का जाया हो रहा है और इतने पैसे फ्री फोकट के। यूनिफॉर्म भी इन्हीं कमबख्तों से खरीदो, सिलेबस भी इन्हीं की दुकान से खरीदो, फिर रंग के डब्बे, फिर केले का पीला रंग और सेब के में कलर भरते रहेंगे, फिर येलो डे, फिर ग्रीन डे, फिर फलाना डे, फिर डिमकाना डे, फिर आज पिकनिक पे जा रहे हैं। और फिर स्कूल बाज दफा अच्छा होता है, क्लास फेलो अच्छे नहीं होते। आपकी बच्ची या बच्चे का जो क्लास फेलो है वो क्या सिखा रहा है? वो गालियां सिखा रहा है इसको। हमें क्या पता क्या सिखा रहा है वो फौज फिल्में दिखा रहा है उसको। कह रहा है भाई ये देख जरा सीन देख तू। बच्चा आपका बिगड़ना शुरू हो जाएगा। स्कूल अच्छा होता है लेकिन 100% निगरानी नहीं हो सकती। तो स्कूल में वो भेजे जिसके पास होम स्कूलिंग का ऑप्शन ना हो। डॉक्टर ज़ीशान साहब हैं जो अलकादिर यूनिवर्सिटी के डीन थे, तो यूनिवर्सिटी भी थी, डीन भी उसके थे, और जिसने यूनिवर्सिटी बनाई थी वो भी था। वो सब क्या हो गया था। तो वो डॉक्टर ज़ीशान साहब होम स्कूलिंग के बहुत जबरदस्त वर्कशॉप करवाते हैं। उनसे राब्ता कर लें, वो आपको
بہت اچھا گائڈ کر لیں گے. تو میں تو کہتا ہوں بچوں کو اسکول نہ بھیجو بھائی, پڑھاؤ ضرور, اسکول وہ بھیجے جو مجبوری ہو, یعنی ہوم اسکولنگ کا آپشن نہ ہو. پھر امریکہ میں انگریز اس طرف آ رہے ہیں, امریکہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے پڑھے لکھے کیا کچھ بن گئے ہوم اسکولنگ کے ذریعے. اسکول سے صرف امتحان دلوا دو ان کو کہ بھائی 9th کا آپ ٹیوٹر گھر میں رکھیں, بولیں بھائی تو پڑھائے گا اس کو, اس بچے کو ہم نے ڈائریکٹ 9 کا امتحان دلوانا ہے, اسکول میں ایڈمیشن کرا لیں تاکہ 9 کا ایگزام دے سکے. اسکول والوں کو یہاں پیسے کھلا دیں, بھائی یہ اسکول میں آئے گا نہیں, ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں, امتحان یہاں سے دے گا, کیونکہ 9th اور 10th میٹرک کا ایگزام پھر وہ اسکول سے ہی ہوتا ہے. تو اور ٹیوٹر گھر میں رکھو, انسان کا بچہ ہو اس کو بھی چیک کرو, ایک سے ایک فلم مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہے, وہی نہ کہیں خراب کر رہا ہو آ کے, تو پہلے وہ دیکھو تو اس سے پھر صحیح پتہ چلے گا آپ کو. مفتی صاحب میں 16 سال کا ہوں اور میرے اندر بہت, تیرے اندر کیا مجھے پتا ہے, اتنی سی عمر میں شادی بھی نہیں ہو سکتی, حل بتا دیں. شادی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ کماؤ, آن لائن کماؤ, بزنس کرو, نہیں ہو رہا, نہیں کوئی رشتہ دے رہا تو پھر روزے رکھو کثرت سے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات کا طوفان ہو, خود بخود کچھ نہیں ہوتا. سب سے پہلے انسان نظر خراب کرتا ہے, اس کے بعد آگے کے پروسیس ہے. تو سب سے پہلے حفاظت کس کی کرنی ہے؟ نظر کی. بس یہیں سے بریک لگا دو تو آگے ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے. نظر سب سے پہلے شیطان کا تیر ہے جو, تو نظر دیکھو ہی نہیں نا. اب کیوں فحش چیزیں دیکھ رہے ہو, کیوں لڑکیوں کو تاک رہے ہو؟ تو نظر کی حفاظت کرو گے اور مثبت ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپاؤ, مصروف کرو مثبت کاموں میں. کوئی نئی زبان سیکھ لو, انگلش سیکھ لو, عربی سیکھ لو, پڑھائی کو فوکس کرو. سب سے زیادہ اس عمر میں پڑھائی کو فوکس کرنا چاہیے. پڑھ لو اچھے. تو جب آپ کے جذبات ہوتے ہیں نا, تو یہ جذبات کسی صحیح سمت میں جانا شروع ہو تو غلط سمت سے خود بخود بچ جاتے ہیں. ویلے نہ بیٹھو, فارغ آدمی کا دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے اپنے آپ کو بچاؤ. چند دن بچانا پڑتا ہے, پھر بچنے کی عادت ہو جاتی ہے. مودی صاحب اپنی, یہ کیا لکھا ہے بھائی, پسند سے شادی کرنی چاہیے یا والدین کی پسند سے؟ اب مجھے تمہارے پسند کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ تم کس ٹائپ کی چیزوں کو پسند کرتے ہو. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو میں کہتا ہوں اپنی پسند کی شادی نہیں کرنا آپ. وجہ اس کی ہے کہ آپ کا جو ذوق ہے نا وہ بہت ہی خراب ہے. اور بعض لوگ ہم کہتے ہیں کہ اپنی پسند کی کرو, ابا اماں کی پسند کی نہیں کرو. تو ہر ایک کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا. تو نارملی تو اپنی پسند سے ہی کرنی چاہیے. ابا کی پسند سے کرو گے تو پھر وہ جو ہے نا ابا کو پسند آئے گی, آپ کو تھوڑی پسند آئے گی. پھر وہ ابا کے لیے اچھی بہو بنے گی وہ. لیکن بعض دفعہ ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اپنی پسند سے شادی کر, تیرا ذوق ہی خراب ہے. کوئی ہیروئن چی پہ عاشق آ رہا ہے, کوئی بد اخلاق, ایسے لڑکے ہیں جو بد کردار لڑکیوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں. اس کو ہم یہ تھوڑی کہیں گے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرو, تمہارا پورا خاندان تباہ کر دے گی بھائی وہ. اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی شرعی حیثیت کیا, اس میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں, پھر اس پہ کلپ بنتے ہیں, پھر تبصرے شروع ہوتے ہیں. مفتی صاحب میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے, مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں. دوست کو اس بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے کہا 2-3 قطرے آنے سے. اس پہ میں پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں پیشاب کے قطروں کے بارے میں. لکھیں جس کو قطرے آتے ہوں اور وہ آگے میرا نام لکھ کے سرچ کریں تو پورا مسئلہ آ جائے گا. آپ 2 قبروں پر گزرے, 2 قبروں پر عذاب تھا, ایک پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے, دوسرا چغل خور. کیا دونوں صحابی تھے؟ جی, لیکن عذاب اللہ نے ان کا ختم کر دیا. مفتی صاحب مہمان لاہور سے آئے ہیں, یہ چلے گئے نا, یہ وہی تھے جو ابھی آئے تھے لاہور سے, بھی تھے نا. چلو کافی ہو گیا میرا, ابھی کیا کرو, بس یہ 2-3 ایک سیکنڈ, بس یہ 2-3 چلیے لمٹا دوں. مفتی صاحب میری دعوت کو قبول کرو گے؟ سید خلیل احمد بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے دعوتیں قبول کرنے کا نا, بہت بزی چل رہا ہوں آج کل. میرا سوال طلاق سے متعلق, اگر کسی شخص سے, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کوئی ایک طلاق دی 24 سپٹمبر کو اور اس کے بعد بیوی سے رجوع نہیں کیا اور مختلف میٹنگ کے بعد 2 مزید طلاقیں دیں تو کیا طلاق ہو گئی؟ حالانکہ اس وقفے میں اس نے اپنی بیوی سے ایک بار بھی رجوع نہیں کیا. زوجہ سے ہم بستری کر لی تو یہ رجوع خود بخود ہو گیا. تو اگر اس کے بعد 2 طلاقیں دی ہیں تو ہو گئی, وہ تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں. اور اگر ہم بستری بھی نہیں کی, زبان سے رجوع کا لفظ بھی نہیں کہا, تو پھر رجوع نہیں ہوا. پھر اگر پہلی طلاق کے بعد 3 مینسز آ کے گزر چکے تھے تو نکاح ختم ہو گیا, پھر اس کے بعد جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ واقع نہیں ہوں گی.
جی بھائی کیا پوچھ رہے ہو؟ جلدی جلدی، شاباش، اسپیڈ اسپیڈ، وہیں سے پوچھ لو نا. ارے ماشاء اللہ، شکریہ آپ کا. میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں میرے ابو کو فوت ہوئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت تو فرمائے. تقریباً میری عمر 18 سال ہے. ماشاء اللہ. تو اب میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا، انہوں نے مطلب تو وہ پورا نہیں ہو رہا. کیا وعدہ؟ وعدہ یہ کہ میرے والد صاحب نا مطلب یتیموں مسکینوں کو نا مطلب کہ مدد کرتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء تو لیکن اب میرے پاس پیسے مطلب میں ان کی مدد کیسے کروں؟ اللہ. بس دیکھیں آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو نہیں کریں. لیکن نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور دے دو. تو آپ سب سے پہلے اپنا خیال کریں، ایسا نہ ہو کہ اتنا صدقہ کرے کل آپ کو لوگوں سے مانگنا پڑے. تو آپ کا جذبہ ہے، اس نیت پہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. 5 روپے دے دیا کریں کسی یتیم کو، اگر زیادہ نہیں ہے 10 روپے دے دیا کریں، تو اسی سے اللہ آپ کے جذبے کو قبول کر لے گا. ٹھیک ہے، ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جی بھائی کو مائک دو. بھائی صاحب کو، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک مجھے یاد آتے ہیں ایسے موقع. بھائی صاحب کو مائک دو بھائی. ہاں بھائی ہیں گے، کیا پوچھ رہے ہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2 سوال ہیں میرے. صرف 2 سوال ہیں جی. ہاں، ایک تو کرامت کے بارے میں آپ نے بتایا، جی دجال جب آئے گا وہی بڑی بڑی کرامتیں دکھائے گا، اس پر تو پھر لوگ بھی اس پہ بھی مان لے آئیں گے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حسن اللہ یاری جو ہے، جو باقاعدہ بولتا ابو بکر اور عمر کا اسلام ثابت کر کے دکھاؤ میرے کو، اس کے بارے میں آپ کو کیا جواب ہے؟ ابو بکر اور عمر کا اسلام؟ ابو بکر اور عمر کا اسلام ثابت کر کے دکھاؤ کہ وہ مسلمان تھے. استغفر اللہ. کیونکہ امام مہدی کے بارے میں بولتے ہیں امام مہدی آئیں گے نا تو ابو بکر اور عمر کو قبر سے نکالیں گے، وہ لٹکا کے جلا دیں گے ان کو. استغفر اللہ بھائی، یہ تو زبان سے دہرانے بھی نہیں چاہیے ایسے الفاظ. باقی جو دوسرا تو سوال ہی فضول ہے بالکل. جو پہلی بات ہے، دجال بھی تو کرامت ظاہر کرے گا. دیکھو کرامت کی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 سامنے والے کا بزرگ ہونا ثابت ہو. نمبر 2 وہ مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو. دجال جو کچھ ظاہر کرے گا وہ کرامت نہیں ہے، وہ آزمائش ہے لوگوں کی. بعض دفعہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک جگہ میں گیا قبر پہ، مجھے لوگوں نے بتایا قبر میں بزرگ کی کرامت ہوتی ہے. جو یہاں لیٹتا ہے یہ بزرگ ٹھڈا مارتے ہیں، وہ دیوار سے جا کے ٹکراتا ہے. تو وہاں شرک پھیل رہا تھا. اب یہ بزرگ کو کیوں یہ کرامت کو، بزرگ پاگل ہیں اللہ، یعنی جو وہ قبر سے بیٹھ کے ٹھڈے ماریں گے باہر. تو مجھے لگا کہ یہ جا کے ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، قبر پرستی پھیل رہی ہے، ہم جائیں وہاں پہ اور ہم بتائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا ہمارے سامنے جو بھی لیٹتا تھا وہ واقعی کلابازیاں کھا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے ٹکراتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. تو یہ بزرگ کی کرامت نہیں تھی، جنات تھے وہاں پہ، شیاطین تھے جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم جب لیٹے تو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ شیاطین وہاں سے بوریا بستر گول کر کے بھاگ گئے. کوئی صحیح العقیدہ آدمی آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دجال کے ہاتھوں پہ کچھ ایسے کام اللہ تعالیٰ کریں گے جس سے لوگوں کی آزمائش ہو کہ لوگوں کا اللہ پہ ایمان ہے یا دجال پہ ایمان ہے. کرامت میں بزرگ اپنی طرف مجازن نسبت کرتے ہیں لیکن اپنی عبادت نہیں کرواتے لوگ. اس میں یہ شرک نہیں پھیلاتے بلکہ کہتے تمہارا خدا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ جو کچھ کر رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ. لہذا دعائیں کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. دجال یہ کام نہیں کرے گا. دجال کہے گا میرے ہاتھ پہ یہ کچھ ظاہر ہو رہا ہے لہذا میں خدا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ دجال کاڑا ہوگا اور کاڑا کبھی خدا ہو نہیں سکتا. تو یہ آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو یہ طاقتیں دی ہوں گی. تو اس کو کرامت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو تو ذلت کہا جائے گا، کیونکہ اس چیز کو دجال غلط یوز کرے گا، یہ غلط استعمال کرے گا اس چیز کو. جیسے کسی کو کوئی نعمت ملی ہو، پیسہ ملا اور اس سے وہ ظلم کرنا شروع کر دے، تو یہ پیسہ نعمت نہیں ہے، یہ کرامت نہیں ہے، یہ عذاب ہے. تو یہ دجال کے حق میں بھی عذاب ہوگا، اور جو دجال کی یہ یعنی اچھمبے کے واقعات دیکھ کے دجال پہ ایمان لائیں گے، دجال کو خدا مانیں گے، ان کے لیے بھی یہ واقعہ آزمائش ہوگا. تو اس عمل کو کرامت سے تعبیر نہیں کریں گے. جی مفتی صاحب، یہ جو ڈفرینٹ قسم کے پرفیومز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے پرفیومز، ٹھیک ہے، انگلش اچھی ہے آپ کی ماشاء اللہ. جی نماز کے لیے جیسے جاتے ہیں تو یہ کیا لگا کے جا سکتے ہیں؟ نماز ہو جائے گی؟ ڈفرینٹ قسم کے پرفیومز لگا کے جا سکتے ہیں. انگلش جزاک وہ لیول کیا ہوا مجھے لگ رہا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. حضرت ایک ایتھسٹ کا سوال ہے. جی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ وہ مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں یا پھر 24,000. اگر وہ ساری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے تھے
تو ایک مچھلی نے پورا کھانا کیسے نگل لیا؟ اگر ساری مخلوقات کی دعوت کی تو ظاہر ہے کہ دسترخوان پہ 18,000 مخلوقات کا کھانا ہوگا، تو مچھلی ان سب کا کھانا کیسے نگل لیا؟ مچھلی کی اپنی غذا ہے، 18,000 مخلوقات کی غذا وہ کیسے نکل گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام اتنی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے تھے، یہ واقعہ کہاں ثابت کہاں ہے؟ پہلے تو کوئی صحیح سند تو ہو نا اس کی، تو مجھے کوئی ریفرنس چاہیے. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ لکھنے والے کی کیا گارنٹی ہے کہ اس نے کہاں سے لیا ہے؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو یا تو سند متصل ہو، وہ ہے نہیں، یا ہمارے نبی نے بیان کیا اس کو تو ہم مانیں گے، پھر اس کا دیکھیں گے کیا ہے. جب تک اس کا ریفرنس نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس پر؟ ہاں یہ چٹکلے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، میں بھی بیان کرتا ہوں کہ بھائی ایک فرضی واقعہ کے طور پر، کیونکہ دلچسپ اس سے سبق ملتے ہیں. وہ ایک واقعہ کہ وہ جو ہے نہیں، ہدہد نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی دعوت کی تھی اور ایک مچھلی کھا گئی، تو میں دعوت کرتا ہوں ساری مخلوق کی. سلیمان علیہ السلام نے بولا بھائی میں نے دعوت کی، میں نہیں افورڈ کر پایا اور تو دعوت کر رہا ہے، تو کیسے کرے گا؟ ہدہد نے کہا آ جاؤ میں کروں گا دعوت. سمندر کے کنارے سب کو بلا لیا، ایک ٹڈی کو پکڑ کے نا اس میں ڈالا سمندر میں، اور بولا ساری مخلوق سے بسم اللہ کرو، جس کو بوٹی نہ ملے شوربے پہ گزارا کرے. شوربہ سمندر ہے اور بوٹیاں کیا ہے؟ ٹڈی ہے. نمک پہلے سے ہی ڈلا ہوا ہے اس میں، مسالہ پہلے سے ڈلا ہوا ہے. اس نے کہا سب لوگ بسم اللہ کرو، جس کو بوٹی نہ ملے شوربے پہ گزارے. باقی یہ واقعہ کہ سلیمان السلام نے مخلوق کی دعوت کی تھی تو 18,000 مخلوق کہاں سے آئی ایک دسترخوان پہ، یہ تو بے وقوفوں والا سوال ہے. دسترخوان بھی تو پھر سلیمان السلام کا تھا نا، یہ ہمارے کچن کا دسترخوان تھوڑی سلیمان السلام نے بچھایا ہوگا. دسترخوان بھی اتنا بڑا تھا، اس پہ 18,000 کے 18 کروڑ بھی آ سکتے ہیں لوگ. مفتی صاحب جی مفتی صاحب جی ایک یونیورسٹی والے نے سوال کیا ہے، میں خود طالب علم ہوں. سوال یہ کیا کہ شیطان کیا ہم سے زیادہ، وہ تو ہم سے زیادہ عقل مند ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں. تو پھر اسی نے یہ بتایا کہ اگر وہ قیامت سے پہلے وہ اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اللہ اس کو معاف کریں گے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا جواب ہے اس میں؟ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، شیطان کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی. اللہ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ شیطان توبہ کرے گا نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور شیطان کو بھی پتہ ہے کہ میں توبہ کروں گا نہیں. وہ اکڑا ہوا ہے. اس پہ ایک واقعہ ہے، واقعہ کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ملتا ہے. تو پھر ایسے واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بتا کے کہ بھائی کوئی یقینی نہیں ہے، لیکن سبق جو اس سے مل رہا ہے وہ 100% درست ہے. کہتے ہیں شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ سے پوچھیں آپ کہ میں اگر توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، میں نے گناہ کیا، آج میں توبہ کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا ضرور ہوگی توبہ قبول. شیطان بڑا خوش ہو گیا، زبردست بھائی توبہ بھی قبول ہو رہی ہے میری بھی، اتنے لوگوں کو جہنم میں پھینکوا دیا پھر بھی توبہ قبول ہو رہی ہے. تو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیں 2 رکعت پڑھ کے کیا کون سی دعا مانگوں؟ 2 رکعت پڑھوں اور دعا مانگوں کہ اللہ کون سے الفاظ کہوں جس سے توبہ قبول ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ کون سی سورت پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، کون سی دوسری رکعت میں، کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کیا عمل کرنا ہے؟ تو اللہ میاں نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں کرنا، آدم کو سجدے کا حکم دیا تھا، اب آدم تو ہے نہیں، ان کی قبر ہے، قبر کو جا کے سجدہ کر لے. تو شیطان نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی، پہلے زندہ تھے میں نے سجدہ نہیں کیا، اب میں قبر کو کروں، یہ تو میری بہت زیادہ انسلٹ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے شیطان توبہ کرنے کے لیے تیار ہے نہیں. تو اس لیے یہ اللہ کے علم میں تھا، یہ ایسا اکڑا ہوا ہے، یہ نہیں مانے گا، یہ توبہ نہیں کرے گا. تو توبہ تو شیطان کی بھی قبول ہوگی لیکن کرے گا نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے. جیسے اللہ نے دجال کے بارے میں پہلے سے بتا دیا نا کہ گناہگار ہوگا، کافر ہوگا، خدا سے ہٹائے گا لوگوں کو. اب یہ تھوڑی کہ زبردستی اللہ دجال کو ایسا بنائیں گے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ ایک ایسا شخص آئے گا جس کے پاس یہ طاقتیں ہوں گی اور ان طاقتوں سے لوگوں کو گمراہ کرے گا وہ، اور پھر اللہ اس گمراہی کی وجہ سے اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا اور جو اس کو فالو کریں گے ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا. تو یہ اللہ کا علم ہے، تو اللہ نے اپنے علم کے حساب سے ہمیں ایک بات بتا دی. میرا سوال یہ ہے کہ میرا میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے جی، آپ اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ میزان بینک سے ملنے والا نفع جائز ہے، لیکن میزان بینک کے باہر ایک بینر لگا ہوا ہے، رمضان سے لگا ہوا ہے تقریباً، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے اس رمضان اپنی زندگی سود سے کیجیے پاک. تو اس میں اشکال میں آ گیا ہوں تھوڑا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟
وہ سود سے کیجیے پاک کا مطلب ان کا یہ ہے کہ میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولیں آپ. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سود ہم دے رہے ہیں تو اس کو پاک کریں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکاؤنٹ کھولیں تاکہ پروفٹ, کیونکہ وہ خود بھی تو پروفٹ رکھتے ہیں نا, وہ تو کمرشل ادارہ ہے نا, ایک وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کے لیے تھوڑی بنا ہے, وہ تو پیسے کمانے کے لیے بنا ہے. تو وہ کہتے ہیں دوسرے بینکوں سے اکاؤنٹ ختم کر کے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولو تاکہ سود کے گناہ سے بچو. تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, سود کے گناہ سے بچو, لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خالص شہد دستیاب ہے تو ہمارا پروفٹ ہو. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا, ہمارا تو پروفٹ کمانے کے لیے. جی نہیں, آپ قرآن پڑھ کے اصال ثواب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, جائز ہے. اگر سردہ رہ جائے تو اس کا اس اصال ثواب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ سردہ واجب ہے, کر لینا چاہیے. جی ہاں بعد میں کر سکتے ہیں. جی جی. اور بس آخری سوال لے لیتے ہیں, لاسٹ کوشچن. یہ بچہ پوچھ رہا ہے کافی دیر سے یار. جی بچے کو دے دو بس, لاسٹ کوشچن. اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں اسکول میں پڑھتا ہوں, IUSS اقرا یونیورسٹی اسکول میں. جی. تو ہمارے اسلامیت کے ٹیچر یہ بولتے ہیں کہ 9-10 محرم کو وہاں کربلا میں زمین سے خون نکلتا ہے تازہ اور آسمان فل لال ہوتا ہے. نہیں, غلط بات ہے, یہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے, غلط خبر ہے یہ. اور بہت ٹیچرز بہت یہ کرتے ہیں اسلامیت کے ٹیچر. بس آپ ٹیچر کا احترام کریں لیکن ان کی اس بات کو نہ مانیں آپ, ٹھیک ہے نا. چلے بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.